अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपके लिए 3 बड़ी और अहम खबरें लेके आ रहे हैं। एक तो खबर है कि जो पूरे पाकिस्तान की दिल की धड़कन बने रहे हैं, चाहे गालियों की सूरत में या किसी भी सूरत में, और इस्टेब्लिशमेंट के लाडले, उनकी आंखों के तारे, और मुल्क में इलेक्शन चोरी होने का उनका फैसला, सब कुछ काजी फायज ईसा, उनके लिए जो पाकिस्तानी हुकूमत ने लंदन में लंदन पुलिस को कंप्लेंट की थी कि उनके ऊपर हमला हुआ है, उस कंप्लेंट के साथ अब क्या हुआ है ये आपको बताएंगे। दूसरा हम आपको बताएंगे कि जो अमेरिकी नौ मुंतखब सदर हैं और जिन्होंने भी हेल्प लेना है, क्या वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए कोई ट्वीट करने जा रहे हैं, ये क्या खबर है और क्या परेशानी है इस खबर पर, ये भी आपसे शेयर करेंगे। और तीसरा हम आपको बताएंगे जो गुज़िश्ता रोज़ फॉर्मेशन कमांडर्स की जो मीटिंग हुई है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने उसकी सदारत की, तो उसमें क्या डिस्कस हुआ और उसका जो एलामिया आया वो क्या ज़ाहिर करता है और क्या बातचीत है उसमें, ज़रा वो बहुत अहम है। उसके ऊपर भी ज़रा कुछ उसका ग्राउंड रियलिटीज़ से ज़रा एक करेंगे, उसका भी कंपैरिजन के उसमें क्या हुआ। तो देखिए, चलिए यहाँ से काजी फाइसा से स्टार्ट लेते हैं। आपको मालूम है मौसूफ काजी फाइसा रिटायर होने के बाद भी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको गोद से नहीं निकाला, ठीक है। वो लंदन जाता है, हालांकि सर्विंग चीफ जस्टिस को चलने समझ आती है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन फैसिलिटेट करेगा, उनकी ड्यूटी है। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस इज नोबडी, ठीक है। वो लंदन पहुंच रहा है, उसको लंदन में सफारत खाने की गाड़ी दी जा रही है कि मिडिल टेंपल जाओ जनाब, और वो उसमें बैठ के जा रहा है। मतलब इंसान में खुद भी शर्म और ग्रेस होती है, ठीक है। लेकिन शायद कादी फाइसा इन अल्फाज से आ रही हैं, तो वो मज़े से चले गए। उधर पीटीआई के कारकुनों ने एहतजाज किया, विच आई थिंक उसमें इस हद तक ज़रूर अनफेयर था कि जब काजी की गाड़ी निकली तो उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, गाड़ी पर थप्पड़ वगैरह बरसाए, लेकिन चलें वो हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान मुतहरिक होगी कि हाउ डेयर काजी फाइसा के साथ ये किया गया, हमारे बच्चे के साथ ये कर दिया गया, हमारा लाडला, हमारा जिसे कहते हैं हमारा टूल, उसके साथ ये कर दिया। पीटीआई के लोगों ने लंदन में तूफान बदतमीजी, ये वो। यहाँ पर पीटीआई के कारकुनों के जो वहाँ पे बरतानवी शहरियत रखते हैं, यहाँ पर उनके घरों पर रेड किए गए, एफआईए भिजवाई गई, उनके शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक हो रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर जी लंदन में हमने पाकिस्तानी हाई कमीशन से कहा है जी कि आप कंप्लेंट करें लंदन पुलिस को कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इनको गिरफ्तार करें, ठीक है। यहाँ पर आप जिन कारकुनों के घरों पर एफआईए के नोटिस भिजवा रहे थे, जिनको आप आईडी कार्ड ब्लॉक कर रहे थे, पासपोर्ट ब्लॉक कर रहे थे, इट मीन्स आपको पता था कौन से कारकुन हैं जिन पर आपका इल्ज़ाम है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने जब कंप्लेंट की, जो उधर की डिप्लोमेटिक पुलिस होती है उसको, उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं दिया, ठीक है। मुबहिम सी कंप्लेंट की कि जी हमारे सफारत खाने की गाड़ी के साथ ये हुआ, उसमें साबिक चीफ जस्टिस थे और ये उन्होंने हमला किया और आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो लोग हमले में मुलविस हैं। लंदन पुलिस का हमने लास्ट टाइम भी असद तूर अनसेंसर्ड ने आपको स्टोरी दी थी कि लंदन पुलिस का यही मौक़िफ़ था कि भाई हमारी पुलिस वहाँ पर मौजूद थी मौके पर, अगर पुलिस को लगता मुजाहिरीन अपनी हद से तजावज़ कर रहे हैं, जो उनको हमारा कानून मुजाहरे की इजाज़त देता है उस हदूद से तजावज़ कर रहे हैं, तो वो वहीं पर कार्रवाई कर लेती। अगर पुलिस ने वहाँ पर कार्रवाई नहीं की तो इसका यही मतलब है कि वो मुजाहिरीन अपने दायरा कार और अपनी जो मुजाहरे की इजाज़त है उस हदूद के अंदर रह कर मुजाहरा कर रहे थे।
لیکن بہرحال ہم نے کمپلینٹ جمع کروا دی, انہوں نے وہ سٹی آف لندن پولیس کو بھیج دی. انہوں نے اب وہ کمپلینٹ پہلے تو انہوں نے خاموشی سے ہمارے سفارت خانے کو بتایا کہ بھائی اب کیا لے کے آ گئے ہیں, لیکن بہرحال اس کے بعد اب انہوں نے وہ کمپلینٹ فارملی بند کر دیا ہے. مرتضی علی شاہ صاحب یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ کمپلینٹ فارملی بند کر دی, اور یہ کہہ کے بند کی ہے کہ اس کمپلینٹ میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے, کوئی شخص وہاں پر زخمی نہیں ہوا, کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی, اور جو مظاہرین تھے انہوں نے بالکل اپنے دائرہ کار میں رہ کر وہ احتجاج کیا ہے. جو ہمارا قانون برطانیہ کا ان کو آزادی اظہار رائے اور احتجاج کا جو حق دیتا ہے, اس حق کا انہوں نے استعمال کیا اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کیا, تو کوئی ہم کارروائی نہیں کر رہے. اب آپ بتائیں, یہ فرق ہے ایک قانون اور آئین پر چلنے والے معاشرے پر, کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم تو یہ 2 نمبر کارروائی نہیں کریں گے لوگوں کو سیاسی بنیادوں پر نشانہ بنانے کے لیے. یہاں پر ہوتا تو دہشت گردی کی ایف آئی آر کٹ جاتی. ٹھیک ہے, اتنا یہ یہاں پر ہے حساب. اسی قاضی کے لیے وہ مصطفین کاظمی صاحب کو اریسٹ کیا گیا, جو ان کے ساتھ ہوا, آنکھ ان کی جو نیل نکلے. ٹھیک ہے, صحافیوں کو گرفتار کیا گیا, سمنز بھجوائے گئے, نوٹسز بھجوائے گئے, کیسز فلان یہ وہ. جی قاضی یہاں پر تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ ہونے کی وجہ سے وہ تو بالکل ہی قاضی سے زیادہ وہ تو کوئی نعوذ باللہ خود کو ہی خدا سمجھنے لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے, لیکن لندن میں یہ اوقات ہے اس کی. تو بہرحال یہ تو ہو گیا ایک چیز. اب آتے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے, جو کل فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کی ہے. یہ 84ویں کانفرنس تھی. اس کانفرنس میں کور کمانڈرز, پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی. اچھا, کور کمانڈر کانفرنس اور فارمیشن کمانڈرز میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے وہ صرف جو کور کمانڈرز ہوتے ہیں, یعنی کہ لیفٹنٹ جنرلز, اور جن کے پاس ایک ایک کور ہوتی ہے, صرف وہ اس میں شرکت کرتے ہیں. اس میں ایون کے کئی لیفٹنٹ جنرل بھی شرکت نہیں کرتے, لائک جو انجینئرنگ کور کے ہوتے ہیں, اس طرح کے لیفٹنٹ جنرل ہوتے ہیں, وہ بھی سم ٹائم شرکت نہیں کرتے. لیکن جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے اس میں میجر جنرلز تک شرکت کرتے ہیں, اور ایون کے کچھ اہم عہدوں پر تعینات بریگیڈیئرز بھی شرکت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ تمام لوگ, یہ بڑا فورم ہوتا ہے کور کمانڈر میٹنگ. اس میں لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کور کمانڈر کانفرنس میں 20 سے 24 جرنیل بیٹھتے ہیں. تو جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے اس میں تو 100 سے بھی اوپر نمبر چلا جاتا ہے جو ملٹری آفیسرز بیٹھتے ہیں. تو اس کی صدارت آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کی. یہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس تھی پاکستانی فوج کی. اس میں ایک تو انہوں نے ملک میں استحکام کے لیے شدائے افواج پاکستان, قانون نافذ کرنے والے اداروں, پاکستانی شہریوں اور اسلام آباد میں حالیہ پرتشدد مظاہروں میں جامع شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا. بھارت کی مذمت کی کشمیر کے اوپر. ٹھیک ہے, کشمیر کی سفارتی حمایت کا اعادہ دوبارہ کیا, فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. ٹھیک ہے, اور بین الاقوامی قانونی اقدامات کی حمایت کی فلسطین کے مسئلے کے اوپر. ٹھیک ہے, اندرونی بیرونی مسئلے پر ان کو بریفنگ دی گئی. ٹھیک ہے, خطرات پر, اور روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز کا جائزہ لیا گیا. بلوچستان میں دہشت گردوں بالخصوص BLA اور مجید بریگیڈ کے خلاف آپریشن پر خصوصی توجہ دینے کے ساتھ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والے کے لیے دشمن قوتوں کے اہما پر کام کرنے والے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بے اثر کرنے کا عزم بھی کیا جناب پاک فوج نے. اب وہاں پر پھر جاتے ہیں کچھ پیراگرافس بڑے انٹرسٹنگ. وہاں یہ کہتے ہیں جی فورم نے پاک فوج کی دارالحکومت کی اہم سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانے اور قابل احترام غیر ملکی وفود کو دورہ پاکستان کے دوران محفوظ ماحول فراہم کرنے کے غرض سے پاک فوج کی قانونی تعیناتیوں کے خلاف کیے جانے والے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار کیا.
بالکل یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. لائک جب نون لیگ کی 2013 سے 14 تک کی حکومت تھی تب بھی اسلام آباد میں پاک فوج کو طلب کیا گیا تھا. جب 2014 کے دھرنے کے لیے پی ٹی آئی آ رہی تھی اور انہوں نے پی ٹی وی، پرائم منسٹر آفس اور دیگر عمارتوں پر سیکورٹی سنبھالی ہوئی تھی. یہ ہوتا ہے اسلام آباد میں اس طرح کی کہ آپ ریاستی جو بلڈنگ ہیں ان کے تحفظ کے لیے آ جائیں. ٹھیک، لیکن اس سے بڑھ کر آگے اگر آپ شہر میں گشت کرنے لگ جائیں، ٹھیک ہے، اور ایک حکومت اور ایک سیاسی جماعت کے درمیان اگر آپ تصادم میں فریق نظر آنے لگ جائے ہماری فوج کا ادارہ، تو پھر صورتحال مختلف ہوتی ہے. پھر فارمیشن کمانڈرز یہ کہتے ہیں کہ یہ مربوط اور پہلے سے تیار کردہ پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد پاکستان کی عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے. اب پہلے سے اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ تیار کردہ پروپیگنڈا ہے جو فوج کے خلاف ہوگا اور یہ جو پہلے سے جاری پروپیگنڈا ہے اس کا تسلسل ہے، تو آپ کیوں نہیں اپنا دامن اس سب سے بچاتے؟ ٹھیک ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جائیں گے، ایک فریق نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، میڈیا میں جو شر پسند کی اصطلاح تھی پی ٹی آئی کے مظاہرین کے لیے کہاں سے آئی تھی؟ ٹھیک ہے، پھر میڈیا پر مظاہرین کو کم اور ریاستی بیانیے کو زیادہ کوریج کون دلوا رہا تھا؟ پولیٹیکل بیٹ رپورٹر سے زیادہ آئی ایس پی آر کے بیٹ رپورٹرز کیوں متحرک تھے؟ ٹکرز کہاں سے فائل ہو رہے تھے؟ کس بیٹ کے رپورٹرز فائل کر رہے تھے؟ کیا ہمیں یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا؟ پھر شرکا نے کہا جی کہ جو فارمیشن کمانڈرز ہیں انہوں نے کہا کہ بیرونی عناصر کی مدد سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کی ایسی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تو جو اندرونی پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا کیا کریں گے؟ جو ریاست کے ماؤتھ پیسز بنے ہوئے ہیں، بعض صحافی، بعض سو کالڈ اینکرز، بعض سو کالڈ سوشل میڈیا انفلوئنسرز، اور وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگوں پر غداری کے الزام لگاتے ہیں، بیرونی فنڈنگ کے الزام لگاتے ہیں، سیاسی جماعت کے ڈالر خور ہونے کے الزام لگاتے ہیں. ان کا کیا ہے؟ وہ کن کے ٹاؤٹ ہیں؟ پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ جی فارمیشن کمانڈرز کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے، جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین و ضوابط بنائے اور ان پر عمل درآمد کرائے. پہلی بات یہ ہے کہ میں پھر کہوں گا کہ بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے، معذرت کے ساتھ میں پھر کہوں گا کہ ہمارے فوج کے جرنیلوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فوج کے اندر جتنا آزادی اظہار رائے ہوتا ہے ایک ڈسپلن کے اندر رہ کر، جو سویلین ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو عوام ہیں، ان پر آپ وہ اپلائی نہیں کر سکتے کہ وہ بھی اسی لیمٹس میں رہ کر اپنا آزادی اظہار رائے کریں. جو عام شہری ہوتے ہیں، آئین نے جو ان کو آرٹیکل 19 اور 19A میں جو آزادی اظہار رائے دیا ہے اس کی لیمٹس فوج کے ادارے کے اندر فوجیوں کو حاصل آزادی اظہار رائے سے بالکل مختلف ہے. اس کی حدود و قیود اس سے بہت زیادہ ہیں جو عام شہریوں کو حاصل ہوتا ہے، جو سیاسی کارکنوں کو ہوتا ہے، جو صحافیوں کو ہوتا ہے. تو آپ برائے مہربانی اس کو اپنے فوج کے ادارے کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیں. یہ پاکستان جو
24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہ ریجیمنٹ نہیں ہے فوج کی کہ اس میں سب کو ڈسپلن ان لائن ہونا چاہیے, کمانڈر کا حکم ماننا ہوگا, کمانڈر کا حکم کے اوپر عمل کرنا ہوگا. وہ بالکل فوج میں ہمارے فوجی بھائیوں کو اپنے کمانڈر کی چین آف کمانڈ ضرور فالو کرنی چاہیے اور ان آرڈرز کو فالو کرنا چاہیے, تبھی فوج بطور ادارہ چل سکتی ہے. ورنہ فوج کے اندر چین آف کمانڈ ٹوٹتے ہے تو خدا نہ خواستہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے, جس کو کبھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ عام شہریوں سے اس کی توقع نہیں کر سکتے. تو آپ برائے مہربانی اس نظر سے, جس نظر سے آپ اپنی چین آف کمانڈ کو دیکھتے ہیں, آپ 24 کروڑ لوگ ہیں ان کو سپاہی مت سمجھیے. دے آر ڈفرنٹ پیپل. اور پھر کہ اس کی آڑ میں زہر اگلنا فلان یہ وہ آزادی اظہار رائے کے آڑ میں, برائے مہربانی جب آپ یہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کورس بج رہا ہے. وزراء بھی یہی بینڈ باجا لے کر لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری عدلیہ کے اندر سے بھی اسی قسم کے ریمارکس آنے لگ جاتے ہیں. ہمارے بعض ٹاؤٹ صحافی بھی یہی شروع کر دیتے ہیں. پھر کمانڈرز بھی اور یا فارمیشن کمانڈرز سے بھی اسی قسم کے بیانات آنے لگ جائیں تو لگتا ہے کہ سب ملے ہوئے ہیں. یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے, ان سب کی پھر کہیں نہ کہیں سے تاریں ہلائی جا رہی ہیں جو سب لوگ یہ بیانیاں بنانے لگے ہوئے ہیں. پھر فارمیشن کمانڈرز یہ بھی کہتے ہیں سیاسی و مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے. اب آپ ایک چیز بتائیے, آپ پہلے کہہ رہے ہیں قوانین بنائیے اور ان پر عمل درآمد کرائیے, اور پھر جعلی خبریں مالی فوائد کے الزام لگا رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اب ایک چیز بتائیے, قوانین بنائیے یہ وہ, آئین میں آپ بتائیے کہاں پر فوج کے ادارے کو یہ مینڈیٹ حاصل ہے کہ وہ حکومت کو بتائے کہ اس کو قوانین بنانے ہیں, اور کہاں یہ مینڈیٹ حاصل ہے کہ وہ بتائے کہ جعلی خبریں ہیں, ٹھیک ہے. کہاں یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ کہیں جی مالی فوائد کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں بغیر ثبوت کے یہ بات کی جائے, ٹھیک ہے. اور مجھے ایک چیز بتائیے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں قوانین بنائیے اور لوگوں کو ان قوانین سے ٹانگیے, اور کل آپ کہیں کہ ہمارے ادارے پر تنقید نہ کریں تو نون لیگ کی حکومت کالے ویگو ڈالے لے کے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے اور الزام اداروں پر لگ رہا ہے, یہ کس کا؟ اور پھر اگر قوانین بنیں گے اب تو کیا وہ ول آف دا پیپل کی نمائندگی کرتے ہوں گے وہ قانون سازی جو ہوگی, یا وہ فوج کے ادارے کی خواہش پر وہ قانون سازی ہو رہی ہوگی؟ کیا اس قانون سازی کی ساکھ ہوگی؟ اور پھر اس قانون کے تحت جب لوگوں کے اوپر جابرانہ کارروائیاں ہوں گی, ریاستی جبر ہوگا, تو لوگ اس حکومت کو الزام دیں گے کہ فوج کے ادارے کو الزام دیں گے. اور پھر کیا فوج کا ادارہ کہے گا کہ ہم پر تنقید بھیجا ہے, ہمارے خلاف پراپوگنڈا ہو رہا ہے, ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے, ہم تو اس عمل میں شریک ہی نہیں ہیں. کیسے آپ خود کو بری ذمہ قرار دیں گے؟ اور پھر بات یہ ہے کہ یہی تو وہ چیز ہے, ٹھیک ہے, کہ اب ایک آپ بتائیے نا بات, آپ کہہ رہے ہیں فیک نیوز, ٹھیک ہے. یہ مطیع اللہ جان صاحب پر جو جھوٹی ایف آئی آر کاٹی گئی آئس کی, کیا یہ فیک نیوز نہیں تھی؟ آئی جی اسلام آباد کس کا آدمی ہے؟ یہ ناصر رضوی, اس نے جو کیا ہے, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت کے ایما پر اس نے کیا ہوگا؟ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے گھس کے یہ بندے پارلیمنٹیرین اغوا کرواتا ہے, گرفتار کرواتا ہے. کسی کی جرت ہو سکتی ہے کہ عوام کے منتخب ایوان میں گھسے؟ ایک آئی جی کی جرت اتنی؟ کس کے ایما پر اس نے یہ سب کچھ کیا؟ اسلام آباد میں جو پولیٹیکل مینجمنٹ ہو رہی ہے اور اس میں جو پولیس کا جو انتہائی مجرمانہ کردار ہے, اور وہ اس آئی جی کی سرپرستی میں ہو رہا ہے, وہ کون کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے.
پھر آپ بتائیے یہ جو پختونوں کی لسانی بنیادوں پر جو الزام لگ رہا ہے، ساری گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کو پی ٹی آئی کا ٹوٹل پورا کرنے کے لیے گرفتار کیا جا رہا ہے کہ ہیڈ کاؤنٹ پورا کرو، 1900 پی ٹی آئی کے کارکن دکھا رہا تھا، جو پختون ہے اس کو پی ٹی آئی کا کارکن بنا دو۔ یہ کس کو جرت ہوئی؟ اس آئی جی کی اتنی جرت تھی کہ یہ کروا سکتا ہے اسلام آباد پولیس سے؟ کس کے ایما پر یہ ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ پریس کانفرنسوں میں کون بار بار سیاسی شرپسند ٹولہ اور یہ سب کچھ الفاظ استعمال کرتا رہا کہ ڈی ڈی ایس پی آر پریس کانفرنس میں الفاظ نہیں استعمال کرتے رہے؟ پھر آپ بتائیے، جب آپ ایک سیاسی فریق کے طور پہ خود نظر آئیں گے، اس وقت ملک میں جاری جو سیاسی کشیدگی اور تقسیم ہے اس میں آپ ایک فریق کے طور پہ نظر آئیں گے، تو وہ کیا ہے؟ آپ بتائیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھ کے جو سنگین الزامات لگائے اور جن فوجی افسران پر الزام لگائے، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ کسی کا کورٹ مارشل ہوا؟ یا وہ پھر اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے وہ ریاست کے یا فوج کے ادارے کی پالیسی تھی، یا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے فیک نیوز دی تھی؟ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ میں جو بنتے تھے چیف جسٹس، جسٹس منصور علی شاہ کو، ان کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا گیا۔ کس نے ان کو چیف جسٹس بننے سے رکوایا؟ کس کو ان سے ایشو پیدا ہو گیا تھا؟ ابھی کل بھی جو انہوں نے خط لکھا ہے، وہ تو اگر چیف جسٹس نہ ہوتے تو ان کے اوپر سپریم کورٹ کے جج نہ ہوتے تو ان کے اوپر تو فیک نیوز کا کیس بنا دیتے آپ، یہاں پہ یہ حکومت جو تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ بتائیے، جنرل قمر باجوہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے جو انہوں نے آخری سپیچ کی، انہوں نے اس میں اعتراف کیا کہ فوج کا ادارہ اور ہم سیاست میں ملوث رہے ہیں اور اس کا نقصان ہوا ہے ملک کو بھی اور ادارے کو بھی، اور آج ہم آج کے بعد اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کیا جنرل قمر باجوہ اعتراف کر رہے تھے یا فیک نیوز دے رہے تھے فوج کے آرمی چیف کی حیثیت سے؟ کیا جنرل قمر باجوہ کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی کہ آپ تو سیاست میں کردار ادا کرتے رہے، آپ پر آرٹیکل 6 لگے گا؟ فوج کے ادارے نے کہا کہ ان کے خلاف حکومت کو کارروائی کریں، ہمارا ایک آرمی چیف سیاست کرتا رہا اور اعتراف کر کے گیا، یا چلیں اس بنیاد پر اس کے خلاف کارروائی کی کہ ایک آرمی چیف نے فیک نیوز دی تھی، کھڑے ہو کے کہا کہ ہم سیاست میں کردار ادا کرتے تھے۔ جنرل فیض حمید جو کچھ کرتا رہا 2018-17 میں، جو سیاست میں اس کا کردار رہا، کیا فوج کے کردار نے اس کی بنیاد پر اس کے خلاف کارروائی کی؟ آپ نے تو پریس ریلیز بھی دی ان کی گرفتاری کے بعد، آپ نے کہا کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد جو کچھ کیا وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی تھی، یعنی کہ ادارے کے اندر رہ کے جو کچھ وہ کر رہے تھے، وہ ادارہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری پالیسی تھی، اس پہ ہم نہیں اس کو پکڑ رہے ہیں، ہم ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پکڑ رہے ہیں۔ یا آپ نے اگر ان کو وہ ٹاپ سٹی والے اغوا اور ادھر سے لوٹ مار کے اوپر بھی جو ان پر الزامات ہیں، اس پر بھی اگر ان کو گرفتار کیا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ابھی آ کے گرفتار کیا، 2017 سے وہ الزامات جنرل فیض حمید پر تھے، تب کیوں نہ گرفتار کیا؟ کیا تب اس وقت جن لوگوں نے وہ رپورٹ کیا وہ فیک نیوز تھی؟ تو ہو سکتا ہے آج جس کو آپ فیک نیوز کہہ رہے ہیں کل وہ بھی سچی نکلے، جس طرح جنرل فیض حمید والے ٹاپ سٹی والے الزامات اب اس کے اوپر کاروائیاں چل رہی ہیں۔ تو جو آپ کو جس وقت پسند نہ آئے تو کہیں کہ یہ فیک نیوز ہے، بعد میں 5 سال بعد اسی پر آپ کسی کا کورٹ مارشل کر رہے ہوں گے۔ پھر تو جن کو فیک نیوز کہہ کے آپ نے 5 سال پہلے ٹانگا ہوگا، ان کے حقوق کی جو پامالی کی ہوگی، ان کو جو ہراساں کیا ہوگا، ان کی فیملیوں کو جس طرح سے ایک اذیت سے گزارا ہوگا، اس کا پھر جواب کون دے گا؟ پھر پاک فوج نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج ملک و قوم کے خدمت بغیر کسی تعصب اور سیاسی وابستگی کے کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ ایک چیز بتائیے، یہ بات کہہ کر آپ بنیادی طور پہ نام لیے بغیر پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا، اور
تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنا، ٹھیک ہے، ذاتی مفاد کے لیے، ٹھیک ہے، معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا. وہ بھی پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ پی ٹی آئی جسے کہتے ہیں سیاسی تقسیم اور نفرت پیدا کر رہی ہے یہ وہ. تو کیا یہ سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے کمانڈرز کو دینی چاہیے؟ اور پھر کہنا کہ ہم فریق نہیں ہیں، ہم نے تو صرف قانون کے تحت ریاستی عمارتوں کی حفاظت کے لیے گئے تھے. تو چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں نا جتنا آپ کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس کو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ حرف آخر ہے اور وہ مقدس صحیفہ ہے، اس پر اعتماد کر لیجئے اور باقی چھوڑیے جو بھی ہے، ملک تو اسی طرح چلے گا. تو یہ سوچئے. اور میں انتہائی ایمانداری سے اور مخلصانہ طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پاک فوج کا ادارہ ہے، ظاہری بات ہے اس میں آرمی چیف سے لے کے ایک عام سپاہی تک سب ہماری ماؤں کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے لیے شہادتیں دیتے ہیں وہ ہماری ماؤں کے بیٹے ہیں، ان کا خون کا ایک ایک قطرہ ہم پر قرض ہے. لیکن ان کا جو خون بہتا ہے یا جو وہ شہادتیں دیتے ہیں اپنی وطن کی مٹی کے تحفظ کے لیے، چاہے وہ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے دیں یا وہ ہمارے بارڈرز کا دفاع کرتے ہوئے دیں، افغانستان کے بارڈر پر یا انڈیا کے بارڈر پر، وہ شہادتیں اس لیے نہیں دیتے کہ ان کے ادارہ یا ان کے کمانڈرز وہ آئین سے ہٹ کر اپنا کوئی کردار ادا کریں یا وہ سیاست میں کسی طرح سے حصہ لیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو کچھ چل رہا ہے ملک کے اندر، آپ جتنی مرضی جارحانہ حکمت عملی اختیار کرتے جائیں گے ہمارا فوج کا ادارہ، اس سے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی، اس سے مزید تقسیم پیدا ہوگی، مزید نفرت پیدا ہوگی. اور وہ نفرت نہ فوج کے ادارے کے حق میں ہے نہ ملک کے حق میں ہے. اس کا نقصان فوج کو بطور ادارہ بھی ہوگا اور ملک کو بھی ہوگا، کیونکہ کل کو اگر کوئی انارکی پیدا ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کوئی موومنٹ چل پڑتی ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ ملک ایک ایٹمی ملک ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے. اس میں بہت سی فالٹ لائنز اس وقت ایکٹیو ہو چکی ہیں. بلوچستان میں آپ دیکھیے جو کچھ ہوا، بلوچ اپنا حقوق مانگ رہے ہیں، وہ اب ریاست کو ناپسند کرتے ہیں. کے پی میں پختونوں کا بھی یہی ہے، وہ بھی اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، وہ بھی ناپسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کو بجائے کول ڈاؤن کرنے کے ہم بلوچوں کو جو حقوق مانگ رہے ہیں، پرامن ہے، مہارنگ بلوچ، ان لوگوں کو دہشت گردوں کی پراکسیاں کہتے ہیں. کے پی میں جو پختونوں کا حق مانگتے ہیں، پی ٹی ایم، ان کو ہم ریاست دشمن قرار دیتے ہیں، ان لوگوں کو ہم فارن فنڈڈ قرار دیتے ہیں. پی ٹی آئی اب اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، ہم اس کو پسند کریں نہ کریں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. آپ فیک نیوز کہتے ہیں، 8 فروری کے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ کس جماعت کو پڑ رہے تھے؟ اور کیا وہ اس جماعت کو جو ووٹ پڑ رہے تھے وہ پی ٹی آئی ہونے کی بنیاد پر پڑ رہے تھے یا سنی اتحاد کونسل ہونے کی وجہ سے پڑھ رہے تھے؟ آف کورس پی ٹی آئی ہونے کی بنیاد پر پڑھ رہے تھے نا. تو پھر پی ٹی آئی ایک سیاسی حقیقت ہے نا، اس کو کون نہیں ماننے کو تیار؟ تو یہ فیک نیوز تو نہیں ہے نا. تو یہ چیزیں سمجھنی ہوں گی. اب جہاں پر ٹیمپریچر چلا گیا اس کو ہمیں نیچے لانا ہے تاکہ ملک میں حالات بہتر ہوں. اگر ہم لڑتے رہیں گے یہ فیک نیوز ہیں، قانون بنائیں، ان کو ٹانگیں، یہ زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آزادی اظہار رائے کی آڑ میں یہ فلان کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اس سے نہیں چیزیں حل ہوں گی. نفرت کا علاج نہیں ہے. نفرت کا علاج محبت ہے. نفرت کا علاج خود احتسابی ہے، اپنے گریبان میں دیکھا جائے کہ کیا ہماری جو پالیسیاں ہیں وہ درست ہیں کہ نہیں ہیں. اگر یہ نہیں ہوگا تو اس سب سے تو چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہونے جانی. آپ بنوا لیجئے قانون، کیجئے اس میں صحافیوں کو گرفتار، ڈالیے جیلوں میں، لوگوں کو اغوا کیجئے. یہ
پپیٹ حکومت سے جو کروانا ہے کروا لیجیے ان سے، لیکن یہ مت سمجھیے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ حکومت کر رہی ہے. سب کو پتہ ہے اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شہباز شریف کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یقین کریں شہباز شریف کی تو آئی جی اسلام آباد سے بھی کم تر حیثیت ہے. تو کوئی نہیں کہے گا کہ شہباز شریف نے یہ کیا. سب کہیں گے جنہوں نے شہباز شریف کو فارم 47 کی لاسٹک کی شلواریں پہنائی ہوئی ہیں، گود میں بٹھایا ہوا ہے، انہوں نے شہباز شریف سے کروایا. اور آپ اس الزام کو نہیں دھو سکیں گے. اس طرح کی پریس ریلیزیں، اس طرح سے اپنے ہی شہریوں کو آنکھیں دکھانا، یہ ادارے کے مفاد میں نہیں ہے. یہ آپ کو بھی سوچنا ہوگا. نہیں سوچیں گے تو خیر ہے، ملک تو جس گڑھے میں گرا ہوا ہے مزید نیچے گرتا جائے گا. ہمارا کیا، ہم تو بھگت رہے ہیں 75 سال سے، آگے بھی بھگتتے رہیں گے. ہمیں تو اپنی حیثیت پتہ ہے، تو ہمیں کیا فرق پڑے گا. لیکن کیا ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا فوج بطور ادارہ اس کا متحمل ہو سکتی ہے؟ یہ آپ لوگوں نے سوچنا ہوگا. نہیں سوچیں گے تو پھر لگے رہیے. میدان پر آپ کا ہی کنٹرول ہے، گھوڑے آپ کے ہیں، ان پر بیٹھیے اور بھگاتے رہیے. ہمارا کیا ہے. اب جو ایک اور جو خبر آ رہی ہے، جو نصرت جاوید صاحب نے دی ہے، ہمارے بہت کریڈیبل صحافی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ میں جو پی ٹی آئی کے ایک بہت ہی متحرک رہنما ہیں سجاد برقی صاحب، انہوں نے اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو امریکہ کے اب صدر منتخب ہو چکے ہیں اور انہوں نے حلف جنوری میں لینا ہے، ان سے ملاقات کی ہے اور یہاں پر پی ٹی آئی کی قیادت کو کنوے کیا ہے کہ آپ پریشان مت ہوئیے، ڈونلڈ ٹرمپ ایک ٹویٹ جلدی لکھیں گے عمران خان صاحب کی حمایت میں. اچھا، یہ اس احتجاج سے کچھ عرصہ پہلے بھی ہماری جو بیک گراؤنڈ میں پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں سے ملاقات ہوئی، اس میں بھی ہمیں وہ پی ٹی آئی کے رہنما یہ کہتے رہے کہ جو ہمارے اوورسیز امریکہ میں جو پی ٹی آئی کے چیپٹر ہیں وہ بہت متحرک ہیں اور ان کی ڈونلڈ ٹرمپ تک رسائی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہو چکے ہیں. جلدی فارمل میٹنگ ہوگی، چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچی بھی ہوئی ہیں اور پھر یہ لوگ فارملی بھی کنوے کریں گے اور پھر آپ اس کے اثرات بھی دیکھیں گے. تو اب نصرت جاوید صاحب سٹوری نکال رہے ہیں کہ یہ ملاقات ہو گئی ہے اور اب اس پر کوئی ٹویٹ آنے والی ہے، اور اس پر یہاں پر بہت پریشانی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر جو ریاست ہے، جو حکومت ہے، اس کو معلوم ہے کہ ان کا بیانیہ کوئی بائی نہیں کر رہا انٹرنیشنل کمیونٹی میں. اب اسحاق ڈار صاحب نے ڈپلومیٹک کورس سے جو خطاب کیا، میری چند ڈپلومیٹ سے بات ہوئی. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اسحاق ڈار سے امید تھی کہ یہ جب اپنا خطاب فرما لیں گے، کیونکہ اس کے شروع میں کہا گیا تھا کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب جو بریفنگ دیں گے یہ ٹی وی پر لائیو نشر ہوگی، جو ان کا حصہ ہوگا جو وہ خود بیان کریں گے. بعد کے والا جو حصہ ہوگا وہ نہیں نشر ہوگا. تو ان کو یہ امید تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو اسحاق ڈار صاحب جو سپیچ کریں گے وہ نشر ہو جائے گی، اس کے بعد پھر ہم آف دی ریکارڈ کوسچنز کریں گے. اور یہ ڈپلومیٹس کنونسڈ تھے کہ اسحاق ڈار صاحب سے جو کوسچنز کرنے ہیں، اور وہ جو ورڈ تھا وہ میسکر تھا. ٹھیک ہے، کہ جو قتل عام ہوا ہے اس کے اوپر کوسچنز ہونے تھے اسحاق ڈار صاحب سے. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے اپنی سپیچ ڈیلیور کی اور ساتھ ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور سب کو تھینک یو بولا، اور فرنٹ لائن پر بیٹھے ہوئے جو فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے چند امبیسڈرز سے ان سے ہاتھ ملا کے وہاں سے نکل کے چلے گئے. اور سارے ڈپلومیٹس بھی ہکا بکا ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے کہ ہمیں تو سوال پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ کیا ہوا ہے. اور ایک بھی ڈپلومیٹ اسحاق ڈار صاحب کی بات سے کنونس ہو کر وہاں سے نہیں گیا. یہ فیک نیوز کی بات کرتے ہیں ہمارے فارمیشن کمانڈرز اور ہماری فوج بھی. اتنے دن سے ٹی وی پر اشتہار چلایا جا رہا ہے کہ کوئی مظاہرین میں سے نہیں مارا گیا اور لوگوں کو یہاں سے واپس بھیج دیا گیا اسلام آباد سے. یہ باقاعدہ پیڈ اشتہار ہے.
یعنی کہ حکومت پاکستان پیسے دے کر جھوٹی خبر چلا رہی ہے. الجزیرہ کہتا ہے لوگ مارے گئے ہیں, بی بی سی کہتا ہے, ٹھیک ہے, یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں, آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہیں جی کوئی نہیں ہوئی ہلاکت. تو اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آئے گا اس کے بہت یہاں پر لوگ ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی, کیونکہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ اور اس حکومت کو اس وقت سب سے بڑی پریشانی ہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے کہ ان کو کس طرح ٹیکل کریں. کبھی محمد بن سلمان کے ذریعے ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, کبھی لابنگ فرمز ہائر کر رہے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں کون کامیاب رہتا ہے. حکومت جو کہ ایک ٹینٹڈ حکومت ہے اس کی پس پردہ کوششیں اور گیمیں کامیاب ہوتی ہیں, یا پی ٹی آئی کا اوورسیز چیپٹر. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.